PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं हुई, कोई ऐसा मुरासला रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुआ किसी और मुल्क से जहां पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की रियासत को धमकी दी गई हो। दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर यह है कि कोई साजिश के इशारे, अलामात, कोई इंडिकेशंस, कोई साइंस नहीं मिले मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को। ये तीनों बातें जो हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं और हमारी जो वजारत ख़ारजा है और हमारे जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की इंटरनेशनल सफारतकारी को देखते हैं, उन सब का ये मुश्तरका खुलासा है। इत्तेफाक से जिस चीज़ को मुरासला या ख़त या धमकी आमेज़ ख़त का खिताब दिया गया, उसके जो मुसन्निफ़ हैं उस टेलीग्राम के या उस डिप्लोमेटिक केबल के, पाकिस्तान के साबका सफ़ीर वाशिंगटन DC में असद मजीद ख़ान साहब जो हैं, बिलाखिर वो ख़ुद भी गुज़िश्ता जुमे को यहाँ इस्लामाबाद में थे और यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कैबिनेट का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की, उसमें भी उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन उसमें कोई साजिश का कोई ना जिक्र है और ना साजिश हुई है। तो ये तो कंक्लूड हो गया। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे आगे निकल के, ये तो बात हो चुकी है। जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या डिप्लोमेटिक केबल जो है वो पब्लिक की जा सकती है। अगर डिप्लोमेटिक केबल कोई पब्लिक करे तो उसका मुल्क को क्या नुकसान है, और हमारे जो सिफारतकार हैं, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं जो दुनिया भर में डिफरेंट कैपिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको उन मेज़बान मुल्क के जो हुक्काम हैं उनको ट्रस्ट करेंगे अगर हम उन डिप्लोमेट्स के, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, वो जो मुरासले भेजते हैं उनको हम सरेआम पब्लिक करना शुरू हो जाएं। और जैसे कि बातें हो रही थी पिछले दिनों कि पब्लिक किया जाए, सरेआम किया जाए, आवाम इस पर डिस्कस करें। अगर ऐसा हम करना शुरू कर दें तो हमारे सिफारतकारों को कोई ट्रस्ट करेगा, उनसे कोई बात करेगा दुनिया के किसी भी कैपिटल के अंदर? तो ये बहुत अहम सवाल आते हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और मैं मेहमानों को की तरफ, बल्कि मैं पहले इंट्रोड्यूस ही करा दूं, मेरे साथ मोहतरमा एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा हैं जो कि पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर हैं बीजिंग चाइना में। एम्बेसडर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी उमूर पे लिखते हैं, लेकिन उनका तजुर्बा सिर्फ ये नहीं है। मोहम्मद अली, आपका तजुर्बा जो है, आपने अमेरिकी कांग्रेस की नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री अहम आर्म फोर्सेस कमिटीज़ को कवर किया है वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए। उसके बाद जो है फिर आपने शरीक भी रहे हैं मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं वाशिंगटन DC में। साथ ही आप हमारे सफारतकारी भी देखते रहे हैं वाशिंगटन DC के अंदर, तो आपका एक मल्टी फैसेटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपसे भी इस पर बात होती है। मैं आपको क्विकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। पिछले अगस्त बकौल जनाब इमरान खान साहब के, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, कि साजिश उनके ख़िलाफ़ जो है वो अगस्त से शुरू हुई थी। लेकिन जब मैंने अगस्त में इंटरव्यू किया जनाब असद मजीद ख़ान साहब का, जिसके क्लिप मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उस वक्त, और मैंने उनके साथ कोई तकरीबन 40 मिनट का इंटरव्यू किया था, उस 40 मिनट में मुझे कोई इशारा नहीं मिला एम्बेसडर साहब की बातों से कि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो। ये तो दूर की बात है साजिश, मुझे ये भी इशारा नहीं मिला कि शायद कोई तलखी है, क्योंकि जो एम्बेसडर साहब उस वक्त जब बात कर रहे थे तो उस वक्त बड़ी मिलिट्री लेवल के ऊपर भी और वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उस लेवल पे भी बड़े करीबी ताल्लुकात थे। बल्कि तैयारी हो रही थी एक सीनियर रहनुमा अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की, वो पाकिस्तान का कई अरसे बाद दौरा करने आ रही थी, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत पे कि वो रिसीव करने जा रहे हैं। ये क्लिप अगर प्रोड्यूसर साहब तैयार है, ये दिखाएं ज़रा। अच्छा एम्बेसडर साहब, एक और क्वेश्चन है, ये जो अभी मुज़ाकरात पाक अमेरिका के हुए हैं, हमारी गुफ्तगू जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान पे नहीं हो रही, बल्कि हमारी कोऑपरेशन और ताउन की जो बातचीत हो रही है वो इलाकाई कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की हो रही है। तो यानी हमारी कोऑपरेशन दूसरे एरियाज में भी है, उसका थोड़ा सा आप बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। असल में देखें, इस विजिट का जो बुनियादी जिसे सियाको सबाक कह सकते हैं, वो बायलैटरल
انگیجمنٹ اور ڈائلاگ کے تناظر میں یہ وزٹ جو ہے. اچھا یہ کلپ جو ہے بیسکلی اس میں دکھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ کا اس میں کیونکہ بہت لمبا ہے اور یہ انٹرویو جو ہے یوٹیوب پہ پی ٹی وی نیوز کے چینل پہ موجود ہے. اس کا خلاصہ جو ہے صرف وہ یہ ہے کہ امبیسڈر صاحب بہت ایکسائٹڈ تھے. تعلقات سابقہ حکومت جو وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے ہونے جا رہے تھے اور تیاری ہو رہی تھی اس وقت. یہ اگست کا انٹرویو ہے اور اس کے اگلے مہینے اس کے کوئی 6 ہفتے بعد جو ہے ایک اعلیٰ عہدیدار امریکی وزارت خارجہ خاتون عہدیدار ان کو ریسیو کرنے کی اسلام آباد میں تیاری ہو رہی تھی. تو ایک تو یہ ہے یہ چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی. دوسرا یہ ٹویٹ ہے جو سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موحید یوسف صاحب کا ہے اور یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں بھی آپ اندازہ لگا لیں کہیں سے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خرابی کی طرف. یہ مئی کے 2021 کی ہے اور وہ بہت خوش تھے کہ ان کی امریکی جو مشیر قومی سلامتی کے جیک سولیون ان سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات جنیوا میں ہوئی تھی اور بڑے مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان امریکہ کے کہ ہم صرف افغانستان نہیں بلکہ افغانستان سے آگے بڑھ کے جو ہے اور تعاون کرنے جا رہے ہیں. مطلب کوئی اشارہ نہیں تھا سابقہ حکومت کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موحید یوسف صاحب کی اس ٹویٹ میں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کوئی تلخی یا سازش یا اس طرح کی چیزیں اس میں کچھ ہو رہی ہیں. تو دوسرا یہ ہے. اور تیسرا کل جو ہے احسن اقبال صاحب جو کہ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیں انہوں نے بڑی اہم بات کی اس این ایس سی کے اجلاس سے. بس یہ کلپ دکھا کے میں اپنے مہمانوں کی طرف آ رہا ہوں. یہ کلپ دیکھیں آخری جو ہے. آج پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک شخص جو سابق وزیر اعظم ہو یا وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ 4.25 سال بیٹھا رہا ہو وہ اپنے ملک کے خلاف اس کے مفادات کے خلاف اس کی خارجہ پالیسی کے خلاف اس قدر بے رحم اور غیر ذمہ دار ہو کے کھیل سکتا ہے کہ پاکستان کو ہر دوست یا ہر اس طاقت سے جو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے لڑا دو اور پاکستان کو مزید تنہا کرو. یہ احسن اقبال صاحب کی کل کی بریفنگ تھی. کل یہ بات کرے تھے. میں سید محمد علی آپ کی طرف اور امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ آپ کی طرف میں آتا ہوں اور علی آپ کی اجازت سے امبیسڈر صاحب ہے کیونکہ یہ امبیسڈوریل اور ڈپلومیٹک کا ایک کور کام جو ہے وہ یہ ٹیلی گرامز اور ڈپلومیٹک کیبلز آنا ہے. میں ایک سوال آپ سے امبیسڈر صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں. میری جو ریسرچ ہے اور ناقص ریسرچ ہے لیکن میں نے تھوڑی سی جو ریسرچ کی تو ماڈرن ڈپلومیسی کے جو پروٹوکول ہیں اور طریقہ کار ہیں آپ 150 سال کا عرصہ لے لیں. پچھلے 150 سالوں کے اندر جہاں تک آپ کی معلومات ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی حکومت نے خفیہ ڈپلومیٹک کیبل اس ملک کے کسی سفیر نے کسی دوسرے ملک سے بھیجا ہو اور اس میں سخت سی سخت یا سینسٹیو بات ہوئی ہو اور کسی بھی ملک نے اس کیبل کو پبلک کیا ہو؟ میں ریسرچ کر رہا تھا مجھے کوئی ایگزامپل ملی نہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ایسا ہوا ہے کبھی؟ تھینک یو ویری مچ احمد. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بہت کنفیوژن اس وقت پھیلا ہوا ہے کہ آخر ڈپلومیٹک کیبل کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس کو دکھایا جا سکتا ہے نہیں دکھایا جا سکتا. تو آپ کی اگر اجازت ہو تو میں آپ کو انٹرپٹیڈ 2 منٹ دیں تو میں آپ کو وہ سارا ایکسپلین کر دیتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپلومیسی کبھی بھی کسی ملک کی بھی ہو وہ چاہے ماڈرن ڈپلومیسی ہو یا پرانے زمانے کی ڈپلومیسی ہو, ڈپلومیسی ڈسکریشن سے ہوتی ہے. ڈپلومیسی کبھی بھی نہ جلسوں میں ہوتی ہے نہ جلوسوں میں ہوتی ہے اور نہ ہی وہ میڈیا اور ٹاک شوز میں ہوتی ہے. ہاں کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کسی ملک کے خلاف اگر آپ کے ملک میں بہت زیادہ جذبات ہیں تو اس کو ووٹ لینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جو پازیٹیو کنسٹرکٹیو ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ کوائٹلی ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈپلومیٹس بہت زیادہ اخباروں میں یا میڈیا پہ آنا بھی پسند نہیں کرتے. اور جو ایک سفیر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بہت
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے انفارمیشن گیدر کرتا ہے، لیتا ہے، اور بہت قسم کی کمیونیکیشنز وہ اپنے گورنمنٹ کو بھیجتا ہے، جو بھی سفیر ہو۔ اس میں بہت بہت سینسٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ملک کے جو سائفر ٹیلی گرامز ہوتے ہیں، جن کو آپ ڈپلومیٹک کیبلز کہتے ہیں، وہ کبھی بھی اوپن نہیں کیے جاتے، اور اگر کچھ ممالک 30-40 سال بعد بھی کچھ چیزیں اوپن کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں پیراز کے پیراز اور اسیسمنٹس خاص طور پہ وہ بلیک آؤٹ ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں سبسٹنس یا جو مین چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے پاکستان فارن آفس کے بھی جو آرکائیوز ہیں جس میں یہ کیبلز وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ نیشنل آرکائیوز کا حصہ نہیں ہوتے اور وہ اوپن ٹو پبلک نہیں ہوتے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی امبیسڈر صاحبہ، اس کا مطلب یہ کہ اگر میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تھرو اگر میں ریکویزیشن کروں کورٹ کے تھرو یا ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور مجھے کچھ معلومات جیسے لیٹس سے آج سے 25 سال ہماری ڈپلومیٹک کیبل سے نکالنی ہو، تو مجھے ایکسیس ایز اے پاکستانی شہری نہیں مل سکتا، ایسے ہی؟ ایز آف ناؤ جو پالیسی ہے اور جو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسی ہے، اس کے مطابق تو آپ کو کسی بھی حالت میں کیبلز کے نہیں آپ دیکھ سکتے۔ فار ایگزامپل، اب میں چین میں رہی ہوں، امریکہ کے ساتھ بھی میرا بہت زیادہ تجربہ ہے، EU کے ساتھ بھی ہے۔ کل میں ایک کتاب لکھنا چاہوں اور میں چاہوں کہ میں اپنے ہی بھیجے ہوئے کیبلز کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لوں، یا اور ممالک سے جو میرے کولیگز نے بھیجے ہیں وہ دیکھ لوں، تو مجھے اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ بہت سارے ریسرچرز ہمیں اپروچ کرتے ہیں لیکن وہ اجازت نہیں دی جاتی۔ دیکھیے اس کے 2-3 ریزنز ہیں جو پلیز سمجھ لیجئے، کہ جیسا کہ میں نے کہا 2-3 باتیں کسی بھی سفیر کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور جب تک اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، اس سے جو جس ملک میں وہ سفیر ہوتا ہے وہ لوگ کھل کے بات نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے جو بھی سفیر ہے پولیٹیکل، اور وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی پولیٹیکل اونرشپ ہے۔ اسی لیے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کھانوں پہ ہوتی ہیں، ریسپشنز پہ ہوتی ہیں، فارمل میٹنگز کے اندر ہوتی ہیں، اور بہت بہت سخت باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ سخت باتیں صرف ان لوگوں سے نہیں ہوتی جن لوگوں سے آپ کے کچھ تعلقات میں اونچ نیچ ہو یا کچھ ہو۔ جب ڈپلومیٹس مل کے بیٹھتے ہیں اور کسی بات کو ڈسکس کرنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کوئی تھریٹ کر رہے ہیں یا وہ آپ کو کسی کانسپریسی کا حصہ بنا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ٹیلی گرامز میں بہت بہت چیزیں لکھتے ہیں جو اگر اوپن ہو جائیں تو وہ شاید بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے، اور بہت سارے ملکوں کی آپس میں لیٹ سے لڑائی ہو جائے، کیونکہ دیکھیے اس میں میں سمجھ گیا امبیسڈر صاحبہ، تو مجھے ایک چیز بتائیں پھر، میں آپ کی بات یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے ساری، میں بڑی غور سے سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب باتیں جو آپ کر رہی ہیں تو پھر امبیسڈر اسد مجید خان صاحب جو ہیں وہ تو بڑی کرب اور مشکل میں گزرے ہوں گے جب یہ باتیں ان کے سامنے، جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ خط لہرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسے آج پبلک کرنے جا رہے ہیں، کل پبلک کرنے جا رہے ہیں، اگلے ہفتے پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایز اے امبیسڈر میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مائنڈ ریڈ کریں امبیسڈر اسد مجید خان صاحب کا، لیکن ایز این امبیسڈر آپ سے اگر میں پوچھوں آپ کے خیال میں یہ جو بات ہو رہی تھی پاکستان میں بحث اور مباحثہ، تو امبیسڈر اسد مجید صاحب جو کہ ایک رسپانسبل پوزیشن واشنگٹن سے چھوڑ کے ایک اور رسپانسبل جگہ پہ گئے ہیں برسلز میں EU، تو کیا ان پہ گزر رہی ہوگی وہ؟ what do you think کہ he was thinking، وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے؟ دیکھیں میں اسد مجید کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت ہی نفیس آدمی ہے اور بہت ہی اچھا آفیسر ہے، اور اس نے میرے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ وہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھا واشنگٹن میں جب میں یہاں ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھی، امریکاز کو دیکھ رہی تھی، اور اب وہی میں بھی ابھی 5.5 سال لانگسٹ سرونگ EU میں امبیسڈر رہی ہوں، اور وہ EU جا رہا ہے، تو میں اسد مجید کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ جو آپ نے بات کہی کہ اسد مجید کس کرب سے گزر رہا ہوگا، آپ کو کہنا چاہیے کہ پورا فارن آفس کس کرب سے گزر رہا ہوگا، اس لیے کہ ایک
یہ پلیز آپ بات انڈرسٹینڈ کیجئے اور آپ کے ناظرین بھی یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈپلومیٹک کیبل کی بڑی سینکٹیٹی ہوتی ہے. وہ ایک کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے، اسی لیے اس کو سائفر کہتے ہیں، اور سائفر رومز کی اور جہاں وہ ڈی سائفر ہوتا ہے بے انتہا سیکیورٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کا سائفر کوڈ وہ کمپرومائز ہو جائے تو وہ صرف فارن آفس نہیں یوز کرتا، آپ کے کچھ سیکیورٹی ادارے بھی وہ سائفر کوڈ یوز کرتے ہیں، تو آپ کی سیکیورٹی بڑی کمپرومائز ہو سکتی ہے. اسی لیے ہر سائفر نمبرڈ ہوتا ہے اور ہر سائفر کی سرکولیشن بھی بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے، کوئی بھی ان آتھرائز اس کو دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح فارن آفس میں بھی اگر مجھ سے ریلیٹڈ سائفر نہیں ہے، چاہے میں ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہوں، تو میرے پاس نہیں آئے گا. تو اور نہ اس کی کاپی ہو سکتی ہے، نہ اس کی کوئی پورشنز کوٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا سائفر کوڈ جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو مراسلہ ہے یہ تو خیر بالکل کسی صورت بھی لہرایا نہیں جا سکتا اور اس طرح کسی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ پیرافریز ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو سائفرز آتے ہیں جن میں کچھ ایسے ایکشنیبل چیزیں ہوتی ہیں جن کو دوسری منسٹریز کو پتہ ہونا ہوتا ہے تو ہم انہیں وہ ہو جاتی ہیں. اچھا امبیسڈر صاحبہ میں آپ کو ایک منٹ یہاں پہ روک رہا ہوں. آپ نے بڑی زبردست اوور ویو دی ہے. ابھی میرے ذہن میں کئی سوالات ہیں ایکچولی، اور بڑے بلنٹ اور ڈائریکٹ کوسچنز ہیں، لیکن ان پر آنے سے پہلے جو ہے میں محمد علی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ پاکستان امریکہ کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، دو ملک ہیں، بہت اچھے قریبی دوست بھی رہے ہیں ہم، ایک دو جگہوں پہ بڑی شدید قسم کی تناؤ بھی ہوا ہے. ریسلر امینڈمنٹ کے وقت ہوا تھا، نیوکلیئر پروگرام کے وقت 70s کے ٹورڈز اینڈ میں بھی کچھ ہوا تھا جس کا میں اسٹیٹ چینل پہ اس طرح ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. موجود ہے وہ کتاب، وہ میں اس کی طرف اشارے بھی ہیں، نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اچھی خاصی ملٹری اور انٹیلیجنس لیول پہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اچھی خاصی بلکہ ہوئی، وہ وار اینڈ ٹیرر کے درمیان ہوئی، اور اینڈ پہ پھر وہ جو ایبٹ آباد آپریشن تھا. تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ دونوں ملک ڈس انگیج ہو گئے اور طریقے سے پروفیشنلی چلتے رہے. یعنی 2010 سال، پچھلے 10 سال کے اندر. سوال میرا آپ سے ایکچولی جو ایکچوئل سوال ہے وہ اگلا ہے. ابھی جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اونچ نیچ بہت ساری ہے پاک امریکہ کی وجہ سے، لیکن ہمارے تعلقات میں حکومتیں ٹاپل کرنا جو ہے یہ پہلی دفعہ میری ریسرچ میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں ایک ریسرچر ہوں، ایک صحافی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری معلومات کے مطابق ٹاپل کرنے والا کام جو ہے بھٹو صاحب کے دور میں باتیں ہوئی تھیں، باتیں ہوئی تھیں باتیں. اگین اس وقت بھی کوئی ایسا ثبوت یا کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ وہ حکومت ٹاپل کرنے والی چیز جو ہے. اور کبھی کبھار امریکیوں سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، صحافیوں سے، تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ کبھی کبھار ہمیں بہت زیادہ کریڈٹ دے دیتے ہیں، یعنی کاش ہم اتنے ہوتے، کچھ چیزوں میں ہم بہت اچھے ہیں لیکن اتنا کریڈٹ، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اتنا سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو چلو مذاق کی بات ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ٹاپل کرنے والا ایشو کبھی ہماری ہسٹری میں آیا ہے بائیلیٹرل؟ دیکھیں میں چونکہ بنیادی طور پہ اکیڈیمکلی میرا بیک گراؤنڈ انٹرنیشنل ریلیشنس کا ہے، تو اس کی جو باڈی آف نالج ہے، اس سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کی بیسس پہ میں، اور جو کچھ واشنگٹن میں دیکھنے کا اور سننے کا اتفاق ہوا ہے اس کی بیسس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو آخری بات کی وہ بہت معنی خیز اور دلچسپ ہے کہ سم ٹائم وی گیو ٹو مچ کریڈٹ ٹو دا یو ایس، پرہیپس فار مور دین دے ڈیزرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ جو سچویشن ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے 3 پہلو ہیں. اچھا، اور وہ ٹاپل، سوری میں بس یہ کہہ دوں کہ وہ ٹاپل کرتے رہے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے امریکہ بڑا معصوم ہے. بالکل معصوم نہیں ہے، سپر پاور ہے، انہوں نے ٹاپل کیے ہیں گورنمنٹس، کھل کے کیے ہیں انہوں نے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہماری ریلیشن شپ میں پاک امریکہ میں ٹاپل بہت سارے گریونسز ہیں، اس میں حکومت ٹاپلنگ کا شاید کہیں. دیکھیے 75 سال کی جو پاکستان اور یو ایس کی ریلیشن شپ ہے، پہلی بات یہ کہ یہ ایک ریالٹی ہے آبجیکٹیولی کہ ایک پری ایمیننٹ سپر پاور ہے امریکہ. جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے ابھی تک امریکہ انٹرنیشنل سسٹم یا ورلڈ آرڈر کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. اس کو مختلف انداز میں چائنا یا رشیا اپنے حسب توفیق کنٹیسٹ کرنے کی کوشش ڈفرینٹ ڈومینز میں کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو امریکہ کا انفلوئنس گلوبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، پاور، ہارڈ پاور، اس کے اوپر ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشنز پہ جو ہے
وہ ابھی بھی ایکسیپشنل ہے، نمبر ون۔ تو پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھی جائے تو ایک سپر پاور اور ایک ڈیولپنگ کنٹری کی ہے۔ پاکستان کی افواج، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہماری ملٹری ہارڈ ویئر، ہماری سول سروس کی ٹریننگ انکلوڈنگ ڈپلومیٹس، یہ سب میں ڈیمز، اس میں بہت زیادہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ میں کچھ آنے سے پہلے فگرز دیکھ رہا تھا، تقریباً 1948 سے لے کے 2016 تک تقریباً $68 بلین امریکہ نے پاکستان کو مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں، مختلف پروجیکٹس کے تحت دیے ہیں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے کہ سی پیک، میڈم چونکہ رہی بھی ہیں، ایمبیسڈر بھی رہی ہیں چائنا میں، تو مجھ سے بہتر جانتی ہیں، سی پیک ایک ایکسیپشنل جیو اکنامک پروجیکٹ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی کے طور پہ آیا، $62+ بلین کی اس کی ویلیو ہے۔ لیکن حقیقت میں مجھے یہ لگا، میں آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ ہماری جو خواہش تھی کہ ہم امریکہ چونکہ افغانستان سے گیا تو ہم شاید ہمارا لیوریج کسی حد تک کم ہو گیا تو ہمیں چائنا کمپنسیٹ کر دے گا اکنامکلی، سیکیورٹی کے لحاظ سے، یہ ایک خواہش پائی جاتی ہے پاکستان میں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے یو ایس کی پاور اور ایبلٹی ٹو انفلوئنس اینڈ آلسو ان ٹرمز آف آور اکنامک ڈپینڈنس ود واشنگٹن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ اور یوں لگتا ہے کہ دیکھیں، امریکہ کے 3 لیوریج تو آپ کے اوپر ہیں، چاہے وہ افغانستان میں رہے یا نہ رہے۔ آپ کا ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، پاکستان امریکہ کی طرف دیکھتا ہے۔ جو ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، IMF، ورلڈ بینک، اس میں امریکہ کا لیوریج ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور تیسری بات کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ امریکہ ہے، اور چاہے آپ پہ سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ وہ امریکہ پھر بھی سب سے بڑی ہے۔ تو عوامی اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو بلکہ پانچویں ہے کہ آپ کے پاس ہمارے جو قریب ترین ایلائز ہیں، جی، جتنے بھی جن ممالک کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کلوز ہیں، جی، ملٹری کوآپریشن، پولیٹیکل کوآپریشن، جن کو آپ سمجھتے ہیں، وہ سب بھی امریکہ کے ساتھ ان کے دیکھیں، آپ کو اگر GSP+ ملا ہوا ہے یورپین یونین سے، یا میں آپ کو فرینکلی کہہ رہا ہوں ایز این ایکیڈیمک، ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، کہ عرب ورلڈ سے بھی اگر آپ کو کوئی کنسیشنری ریلیف ملتا ہے ڈیلیڈ پیمنٹ کے حوالے سے آئل اور انرجی کاسٹ میں، تو وہ امریکہ کا انفلوئنس ہے ان کے اوپر۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کنٹری ان ریالٹی سوورن ہے، ان ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ کے انفلوئنس ان سب کے، امریکہ ان سب چیزوں کو اگر چاہے آپ کو پنش کرنا تو کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت پسندانہ اور غیر جذباتی تجزیہ ہے۔ البتہ اب اسی سے جو اگلی لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہتا کہ آپ کی گورنمنٹ کو چینج کرنا تو پھر اس کو سینکشنز کرنے کی کیا ضرورت رہی ہے؟ آپ نے خود اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ نیوکلیئر کے اوپر پاکستان نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے ملٹری گورنمنٹ ہو، چاہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے PTI کی ہو۔ تو آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلین سمنگٹن امینڈمنٹ آتی ہے یا پریسٹن امینڈمنٹ آتی ہے یا 98 کے بعد کوئی سینکشنز لگتی ہیں یا 1172 سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن آتی ہے جو سیریز ہے نیوکلیئر ریلیٹڈ، تو پاکستان نے اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کے اوپر امریکہ کا پریشر اکنامک اور کنونشنل اور افغانستان کے ڈومین کے اندر کوآپریشن کے باوجود برداشت کیا۔ تو پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامعین کے سامنے اور ناظرین کے سامنے کہ پاکستان پہ امریکہ کا دباؤ بہت کرٹیکل نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو رسپانسبلی اور میچورلی ہینڈل کیا ہے، اور ہم نے اس کو روڈ پہ لا کے جذباتی انداز میں فورن پالیسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور ویسے بھی اگر آپ اس کو ایسا کر رہے ہیں تو اس سے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی اور فورن پالیسی کے مفادات کو آپ ہارم کر رہے ہیں۔ تو اگر تو ایسا دباؤ ہے بھی تو نیشنل سیکورٹی آپ نے اس کے حوالے سے پالیسی سازی ہونی چاہیے۔ اور جس طرح میڈم ایمبیسڈر نے کہا کہ آپ نے ڈیمارش اگر کر دیا تو اس کی بات وہ ختم ہو گئی، جو کہ ایک ڈپلومیٹک نارم ہے، ایک پراپر جس چینل سے بات کی گئی اسی چینل سے پروپورشنیٹ، ایڈیکویٹ اور ٹائملی جواب چلا گیا۔
تو اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات کو. جو لیکن وہ علی وہ ڈیمارش بھی پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ایگزیکٹلی وہ بھی پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. لیکن میں آپ کو جو آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 4 چیزیں پازیٹیو ہیں اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جو آئی ہیں, جو ڈسٹنگوش کرتی ہیں پچھلی میٹنگ سے اس کو, وہ یہ ہیں کہ دیکھیں دا پرسن ہو سینٹ اٹ وہ موجود ہے, اور اس سے پاکستان کی سیاسی, قومی اور تصویراتی قیادت خود پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیا لکھا, کیوں لکھا, اور اس میں حقیقت کتنی ہے, اور آپ کا سازش ہے یا نہیں ہے. نو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن علی وہ یہ ہے کہ سازش ہے یا نہیں ہے. ان سے جی میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے 2 پہلو ہیں جو چیز سامنے آئی ہے. پہلی بات کہ ان سے انفارمیشن, کہ اس میں انفارمیشن کیا ہے, اور نمبر 2 کہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے. دوسری بات, اور آپ نے جو اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے اس کا ایک تیسرا اور بڑا اہم پہلو ہے کہ اس میں سلامتی کے جو اہم ترین ادارے ہیں ان کی اسیسمنٹ بھی پیش کی. وہ بھی آگے. تو جب یہ آ گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائمری, اچھا پھر آپ کی ایک پچھلی میٹنگ میں آپ کے فارن منسٹر موجود نہیں تھے, اس دفعہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز موجود تھی جو کہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اس کی بیسس پہ آخری بات کہ آپ کو انفارمیشن کی ایکوریسی اور اسیسمنٹ کو جج کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ سازش بالکل بھی نہیں ہے, اور اس کے ذریعے پاکستان کی فارن پالیسی کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں ایکچولی آپ کو اس لیے روک رہا تھا کہ آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. جو باقی وقت ہے آپ نے بڑا زبردست اس کو کیا, اور آپ کا واشنگٹن میں بھی ایکسپیرینس ہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھنے آ رہا ہوں, لیکن میں وہ ایک اور سوال ہے اس سے ریلیٹڈ جو میں امبیسڈر صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. امبیسڈر صاحبہ, سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 27 مارچ کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم صاحب نے خط لہرایا اور کہا کہ مجھے ڈائریکٹ دھمکی دی گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ٹریٹ ہائیجین ریزر اب ملے نئے جدت بھرے چمکدار پیک میں. جعلی پیکنگ اور ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. خریداری کے وقت ٹریٹ ہائیجین ریزر کا نیا پیک طلب کریں. ٹریٹ ہائیجین ریزر, پاکی پائیں پاکیزہ رہیں. دوسرے ملک سے انفارچونیٹلی وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈائریکٹ خط نہیں تھا. میں آپ سے سوال صرف, لیکن ابھی بھی بہت ساری, کیونکہ بات تو ہو گئی ہے, اور بات جب اس طرح کی جذباتی طریقے سے پبلک میں چلی جائے تو ابھی بھی ایک اچھا خاصا ہمارا طبقہ ہے پاکستان میں جو سمجھ رہا ہے کہ ایک دھمکی آمیز مراسلہ یا دھمکی آمیز خط آیا تھا امریکہ سے پاکستان کو.
تو آپ مجھے, میں سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمیں کوئی دھمکی کا خط آیا تھا امریکہ سے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں اس چیز کو. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو بڑے کلیئرلی بتایا ہے کہ, اور اب تو بہت کلیئر ہو گئی ہے یہ بات, کہ ایک سائفر آیا ہے جس میں امبیسڈر نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے اور بتایا ہے کہ میری ایک یہ نارمل گفتگو ہوئی جس میں دیز آر دا تھنگس دیٹ ہیو کم فارورڈ. اور اسی لیے میں حیران ہوں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب ہاتھ میں تو لے کے کہیں جا نہیں سکتے, سو وہ پروبیبلی اس کا پیرافریزڈ ورژن ہوگا جو شاید انہیں کسی نے دیا ہے, یا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. I really don't know. I'm not خالی A4 سائز پیپر بھی ہو سکتا ہے. I really don't know. I am neither in the Prime Minister's house nor at the Foreign Office now. So one can only guess کہ جنہوں نے ان کو بریف کیا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے ہی غلط بریف کیا ہو پرائم منسٹر کو اور بس ان کو بانس پہ چڑھا دیا. لیکن یہ خط نہیں تھا, یہ ایک سائفر ٹیلی گرام تھا, اور اس سائفر ٹیلی گرام میں کسی قسم کی کوئی سازش, کوئی دھمکی, کچھ اس طرح کی چیز نہیں تھی. اور میں ایز این انڈیویجول ایک آپ کو اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے, آپ نے ابھی بھی خود بھی کہا کہ امریکہ نے بہت جگہ جو ہے وہ چینج آف رجیم کیا ہے, بہت ساری اور چیزیں کی ہیں. کیا یہ چیزیں مطلب سورج کی روشنی میں ہوتی ہیں؟ نہیں. دیکھیے یہ قومیں جب یہ کام کرتی ہیں تو آپ کے سفیر کو بلا کے یہ نہیں کہتی کہ دیکھو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم دھمکی دے رہے ہیں, اس کے اور طریقے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی یہ اس کو اتنا بڑی کنٹروورسی نہ بنائیں, بیکاز اس سے فورن آفس کمپرومائز ہو رہا ہے, اس سے فورن آفس کے امبیسڈرز کمپرومائز ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کے معاملات حساس ہوتے ہیں, وہ صرف آپ کا امبیسڈر اور اس کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ دوسرے ملک میں اس کو نیگوشیٹ کرتی ہے, اس کو آگے بات کو لے کے چلتی ہے کہ آپ کی کوآپریشن ہو, تعلقات بڑھیں, اور اگر خراب ہیں تو وہ ٹھیک ہوں. لیکن اگر آپ اپنے سفراء کو اس طرح کمپرومائز کر دیں گے کہ جی ان کو تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ہماری بات جو ہے جا کے پھر جلسوں میں کر دیں گے, یا ان کا فارن منسٹر یہ بات جو ہے جلسوں میں کر دے گا, تو دیکھیے ہماری کریڈیبلٹی زیرو ختم ہو جائے گی. اچھا یہاں پہ امبیسڈر صاحب یہ جو ڈیمیج ہمارے ڈپلومیٹس کو ہے, اس پہ میں ایک کوشچن ابھی آپ سے کرنے جا رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بتا دیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی ایکسپیرینس, آپ کی اسٹڈی میں کوئی ایگزامپل ماڈرن ڈپلومیسی میں, ویسے تو یہ ڈپلومیسی بہت لمبا آرٹ ہے, یہ تو آج سے 1500 سال پہلے, بہت پرانا ہے, 2000 سال پہلے بھی, 2500 سال پہلے بھی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ماڈرن ڈپلومیسی لیٹس سے ایک پچھلے 150 سال میں, اور یہی میرا پہلا سوال جب ہم پروگرام کے آغاز میں بھی کر رہا تھا اور اس کا وقت آ گیا ہے, کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایگزامپل ویسے ہے کہ کسی گورنمنٹ نے اپنے امبیسڈر کی خفیہ اسیسمنٹ رپورٹ, جسے آپ ٹیلی گرام یا ڈپلومیٹک نوٹ یا کیبل کا نام دیتے ہیں, وہ پبلک کی گئی ہو کہیں؟ کبھی نہیں ہوا, نہیں ہوا, یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن دیکھیے اسی طرح ہے, بھٹو صاحب کہتے کہتے بیچارے اس دنیا سے چلے گئے کہ میں وہ تاشکند کانسپریسی, اب وہ کہیں نہیں آئے, کسی کو نہیں پتا تھی, نہیں تھی, اصل تھی, کیا تھی. لیکن چیزیں یہ جو ہوتی ہیں, جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ ڈسکریٹلی جتنی ہوں گی اور جتنے زیادہ آؤٹ آف دا پبلک آئے ہوگی, اتنے اطمینان سے چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. آپ کے ایشوز دیکھیے, بہت ساری چیزوں میں آپ بیک چینل ڈپلومیسی بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ جب آپ کے ایسے ایشوز ہوں جو نارمل چینل سے بھی حل نہ ہو پا رہے ہوں, تو آپ بیک چینل ڈپلومیسی کرتے ہیں. اسی لیے کہ ڈپلومیسی کین ناٹ بی کنڈکٹڈ ان پبلک آئی, اس سے صرف نقصان ہوتا ہے. اچھا ایک سینسیٹیو کویسچن ہے امبیسڈر صاحبہ, ایک تھوڑا سا سینسیٹیو کویسچن ہے, آپ اس کو اپنی سمجھ سے آپ جیسے آپ مناسب سمجھیں تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دیں, اور وہ یہ ہے کہ لیٹس بی ریئلسٹک, اس وقت اس حرکت سے یا اس کام سے ایگزیکٹلی آپ بیان کر سکتی ہیں کہ ہمیں رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک کس قسم کا نقصان ہو گیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کو اور پاکستان کی فارن سروس آفیسرز کو جو پوسٹڈ ہیں ابراڈ؟
کیا نقصان ایگزیکٹلی ابھی اس وقت ہو گیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، اس لیے کہ دیکھیں کچھ عرصے کے لیے تو ویسے تو پاکستانی ڈپلومیٹس کی باہر ریپوٹیشن بہت ہی اچھی ہے اینڈ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، لیکن پھر بھی کچھ ممالک میں آپ کی کریڈیبلٹی کو کچھ نقصان ضرور پہنچے گا. لوگ تھوڑا سا ہچکچائیں گے آپ سے بھی بات کرتے ہوئے اور میں بھی آپ کے فورن منسٹر سے بھی بات کرتے ہوئے کہ یہ کہیں چیزیں پبلک نہ کرتے ہیں، تو وہ جو کریڈیبلٹی ریسٹور ہونے ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنا پڑے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو بیرونی ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم دوسرے ملکوں کے انٹرنل جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انہیں بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پہ اسیسمنٹس بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کے اپوزیشن لیڈرز سے بھی مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کی کیا پالیسی ہوگی اور ہماری طرف کیا پالیسی اورینٹیشن ہوگی. تو وہ ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں یہاں وہ بھی اس چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے ہوں گے، اور آئی ایم شیور وہ اپنی گورنمنٹس کو جو اس کا پولیٹیکل اینگل ہے وہ بھی ضرور سمجھا رہے ہوں گے، اور آئی ایم شیور وہ اپنا اسیسمنٹ بھی دے رے ہوں گے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں. ویسے امبیرسمنٹ ہے، بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا امبیرسنگ تو ڈیفینیٹلی ہے فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، بٹ لوگ اتنے بے وقوف اب دنیا میں نہیں ہیں کہ وہ سارے پاکستان کو جو ہے وہ ایک ہی کلر میں رنگ دیں گے. دے نو کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹ آف انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہیں، بٹ یہ ضرور ہے کہ لوگ ہم پہ ہنس بہت رہے ہیں دنیا میں کہ یہ کیا. اور مجھے جو افسوس ہے نا امبیسڈر صاحبہ، مجھے جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی، جیسے آپ نے خود کہا، ہماری جو پاکستان کی ڈپلومیٹس اور ہماری ہسٹری سفارتکاری کی وہ بہت امپریسو ہے. ہم نئی جنریشن کو شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستانی ڈپلومیسی نے انٹرنیشنلی بڑا رول ادا کیا ہے، اور لوگ ہمیں اور لوگ ہماری اور ہماری ڈپلومیسی کو لوگ یاد رکھتے ہیں. ہمارے ڈپلومیٹس کے اسٹیٹمنٹس، خطابات جو ہیں وہ عالمی ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں، اور اسٹوڈنٹس ڈپلومیسی کے پڑھتے بھی ہیں. تو اور پھر ہمارے ریکارڈ میں یہ چیز آ جانا، جو یہ انفارچونیٹ، یہ جو کیبل کو منظر عام پہ لانا، پبلک کرنا، انتہائی افسوسناک ہے. میں امبیسڈر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ میرے ساتھ تھی، امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ تھی، اور بڑی ویلیوبل انہوں نے باتیں کی ہیں. آخری جو منٹس ہیں میرے پاس، علی I'll give you the floor. ڈیمیج، آپ بھی بڑے کلوز، کیونکہ آپ میڈیا، وائس آف امریکہ اور اس پہ کام کرتے، پھر آپ تھنک ٹینکس میں بھی کام کیا ہے اور یو ایس میں بھی کام کیا ہے، اور آپ بڑے کلوز پاکستانی ڈپلومیسی کو بھی اسٹڈی کرتے رہے ہیں، نیوکلیئر ایشوز میں بھی. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈیمیج ہے اس کو ہم آگے نکل سکیں گے اس سے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پہلے تو اس کے ڈیمیج کے نیچر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ بہت سٹرلنگ، بہت ریفائنڈ، بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت رسپانسبل رہی ہے. تو اب جو کہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اسلام آباد میں، تو آئی ایکسپیکٹ کہ اور فارن پالیسی ان جنرل ول بی مور ایسٹیوٹ، مور کیئرفل، مور رسپانسبل، تاکہ یہ جو ٹرسٹ ڈیمیج ہوا ہے امریکہ کے ساتھ کہ وی کین کنڈکٹ سیریس بزنس ڈسپائٹ ڈس ایگریمنٹس ان انوائرمنٹ آف کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ. تو اگر کوئی بات کسی بھی چینل سے کنوے کی جاتی ہے تو وہ ٹرسٹ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے حساس اور اہم ترین معاملات ہیں ان کو جب آپ ایموشنل، آئیڈیالوجیکل ریٹرک کے ذریعے روڈ پہ لاتے ہیں، ریلیز میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو دیٹ بیکمز ویری irresponsible. And that damages not just the internal national security but also the foreign policy. اور ایٹ اے ٹائم اگر آپ کی سینٹرل اس وقت اسٹیٹ کرافٹ کا فوکس یہ ہے کہ گورننس اور اکانومی ٹھیک کرنی ہے، تو آپ کی جن ممالک سے سب سے قریبی اکنامک تعلقات ہیں، جنہوں نے آپ کو اکنامک ریلیف دینا ہے، یا جن کی ایکسپورٹ کی منڈیاں آپ کے لیے سب سے بڑی ہیں، انہی کو آپ پروووک کریں، انہی کو آپ
تھریٹن کریں اور ایکیوز کریں کہ وہ آپ کے ملک میں سازش کر رہے ہیں، تو پھر ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ آپ کو اکنامک ریلیف بھی دیں گے، اپنی جی ایس پی پلس بھی دیں گے، اور اپنی سب سے بڑی امریکہ کی ایکسپورٹ مارکیٹ بھی دیں گے، اور آپ کے ملک میں آ کے انویسٹ بھی کریں گے، تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں ایڈ اپ نہیں ہوتی۔ اچھا علی، میرے پاس وقت بالکل ختم ہے، اور میں آپ کی بہت قیمتی جو باتیں آپ نے کی ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی تھے اور امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ بھی تھیں، اور جاتے جاتے بس صرف میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آخر میں اس ساری گفتگو کے بعد ایک بات جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی آزاد نہیں تھی، پاکستان کی تمام جو لیڈرشپس گزری ہیں وہ کہیں ایجنٹ تھے کسی اور کے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ نیریٹو ہے یہ۔ پاکستان ہمیشہ اپنی پالیسی، خارجہ پالیسی اپنے مفادات کے حساب سے کنڈکٹ کرتا رہا ہے، اور کوئی وقت کم از کم ایز اے صحافی اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان فارن پالیسی کوئی ایسا وقت نہیں ہے ہماری تاریخ میں جہاں پاکستان نے اپنے مفادات پہ کمپرومائز کیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یہ بیانیہ کہ ہم کسی کے چمچے بنے رہے ہیں، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانیہ ہے اور اپنے آپ کو چھوٹے دکھانے والا بیانیہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔